दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मो अमीर ने तुर्कमानिस्तान के सदर के नाम उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और लुबनान की निगरान हुकूमत के सरबराह का खैर मक़दम किया है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला ने लुबनान की निगरान हुकूमत के सरबराह के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और लुबनान व इलाक़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इथियोपिया ने अपील की है कि मिस्र और सूडान को उसके साथ मुज़ाकरात की तरफ वापसी पर आमादा किया जाए। और जर्मनी के चांसलर के ओहदे के लिए अब अरमीन लाशीद का नाम पेश किया गया है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेशा खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया तुर्कमानिस्तान के सदर कुर्बान कुली बेर्दी मोहम्मदोफ के नाम उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी सदर कुर्बान कुली बेर्दी मोहम्मदोफ के नाम उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने भी जमहूरिया तुर्कमानिस्तान के सदर के नाम ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से बिरादर मुल्क जमहूरिया लुबनान की निगरान हुकूमत के सरबराह डॉक्टर हसन दियाब ने क़स्रुल बहर में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुक़ात, बाहमी ताउन के शोबों और इस ताउन में मज़ीद इजाफे के वसाइल पर बातचीत की गई। इसी तरह वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी से भी बिरादर मुल्क जमहूरिया लुबनान की निगरान हुकूमत के सरबराह डॉक्टर हसन दियाब ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया गया और लुबनान और इस इलाक़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। इससे कबल डॉक्टर हसन दियाब से कतर की वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुआरी ने मुलाकात की थी, जिसमें सेहत के शोबे में इन दोनों बिरादर मुल्कों के ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया गया। इसी तरह लुबनान की निगरान हुकूमत के सरबराह डॉक्टर हसन दियाब से कतर के वज़ीर ममलकत और कतर नेशनल लाइब्रेरी के सरबराह डॉक्टर हमद बिन अब्दुल अजीज़ अल कुआरी ने भी मुलाकात की, जिसमें लुबनान और कतर नेशनल लाइब्रेरी के दरमियान ताल्लुक़ात व ताउन का जायज़ा लिया गया। मजलिस शूरा के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद ने शूरा की मुस्तकिल मुतअद्दिद कमेटियों के कामों का जायज़ा लिया है और मजलिस की जानिब से इन कमेटियों को भेजे जाने वाले कानूनी मसवदों पर बहस और स्टडी के लिए इन कमेटियों की कोशिशों की तफसीलात देखी हैं। शूरा के स्पीकर ने हुकूमत की जानिब से मजलिस शूरा को इरसाल किए जाने वाले कानूनी बिलों पर इन कमेटियों में पूरे इत्मीनान और गहराई के साथ मुताले और स्टडी पर मुश्तमिल किरदार की तारीफ की है। शूरा के स्पीकर कल वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए शूरा के हफ्त रोज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। कतर ने नौजवानों को पायदार तरक्की के हुसूल का अहल बनाने और जराइम की रोकथाम और मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत पर जोर दिया है, ताकि दुनिया भर के मुल्कों के मुस्तक़बिल की खुशहाली की ज़मानत मिल सके।
جمہوریہ آسٹریا میں قطر کے سفیر اور ویانا میں اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے نوجوانوں کو ایسے مواقع کی فراہمی پر زور دیا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے معاشروں کی اقتصادی، سیاسی اور شہری زندگی میں حصہ لے سکیں اور وہ ایک ایسی قوت بن سکیں جسے امن اور خوشحالی کے حصول کے لیے کبھی بھی نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ وہ اقوام متحدہ کتابی منشیات سے متعلقہ کمیٹی کے 64ویں سیشن کے سائیڈ لائن میں نوجوانوں کو قابل بنانے کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اور اب ملک میں کورونا کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگ کورونا وائرس کے شکار ہو رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے متاثرین کو علاج معالجے کے لیے اسپتال میں بھی داخل کرایا جاتا ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ مزید احتیاط سے کام لیا جائے اور بچاؤ کے تمام اقدامات کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ اس طرح سب مل کر اس بیماری کا مقابلہ کریں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کا قومی پروگرام جاری ہے اور سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس ویکسین کا انجیکشن لگوا لیں۔ وزارت صحت عامہ کی تازہ ترین اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 896 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 708 افراد پہلے سے ہی قطر میں موجود ہیں اور بقیہ 188 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید 728 بیماروں کے صحت یاب ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اس طرح یہاں کورونا کی بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد اب 174,698 ہو گئی ہے۔ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 36، 54، 58 اور 65 برس تھیں۔ ملک میں اب تک کورونا ویکسین کی 1,271,478 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں دی جانے والی ڈوزز کی تعداد 23,249 ہے۔ عالمی سطح پر نئے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب تک 140,700,000 سے زیادہ یعنی 14 کروڑ 7 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد افراد اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب تک دنیا بھر میں اس وائرس کے نتیجے میں 3,150,700 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اور اب ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ویانا میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ اس میں شریک فریقوں نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات اب مشترکہ متن کی تیاری کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ البتہ کچھ فریقوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی حد تک پہنچنے کا مرحلہ ابھی بہت دور ہے۔ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ ویانا میں بڑی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ایرانی کمیٹی نے بہت واضح طور پر مطالبہ کر دیا ہے کہ تہران پر عائد کی گئی تمام کی تمام پابندیاں اور سینکشنز ختم کی جائیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ویانا میں امریکی وفد کی آمد کی وجہ یہ بتائی ہے کہ واشنگٹن کو ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کی بنیادوں کا ادراک ہے۔ ادھر امریکی انتظامیہ نے پہلی مرتبہ ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلقہ پابندیوں کو اٹھانے کی آمادگی کا اشارہ دیا ہے، لیکن اس کے لیے ایرانی اعتماد اور بھروسے کے ہونے کی بھی اصطلاح استعمال کی ہے۔ تو امریکہ کی مذاکرات کی طرف واپسی، اس پر اسرائیل میں اس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسے ایران کے مقابلے میں تنہا چھوڑا جا رہا ہے۔ امریکی ذریعوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کسی حتمی سمجھوتے کی قربت سے متعلق اسرائیلی سراغ رسانی کی رپورٹوں کے پس منظر میں سیکیورٹی کا ایک اسرائیلی وفد عنقریب واشنگٹن کا دورہ کرنے والا ہے۔
ایتھیوپیا کے وزیر خارجہ ڈیمیکی میکونن نے سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ مصر اور سوڈان کو آمادہ کرے کہ وہ سہ فریقی مذاکرات کی طرف واپس آ جائیں اور اس ٹریک کا احترام کریں جس کی قیادت افریقی یونین کر رہی ہے۔ ڈیمیکی میکونن نے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں نے مذاکرات کو ناکام بنانے اور اس ڈیم کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح تک لے جانے کا انتخاب کیا ہے تاکہ ایتھیوپیا پر دباؤ ڈالا جا سکے جس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی سے متعلق یہ خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے اپنے روسی ہم منصب نکولائی پیٹروشیو کے ساتھ دو طرفہ، علاقائی اور مشترکہ دلچسپی کے عالمی مسائل اور امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے امکان پر بات چیت کی ہے۔ ادھر روسی سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ اس کا ملک اس کے اندرونی معاملات میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ روسی سیکریٹری نے کہا کہ واشنگٹن نے اپنے الزامات کے ثبوت دیے بغیر ہی ماسکو پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ روس یوکرین بحران سے متعلق صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کی فوج نونباس کے محاذ پر بری فوجی مشقیں کر رہی ہے تاکہ یہ فوج روس کی جانب سے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہ سکیں۔ ادھر یوکرین کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے رومانیہ کے ساتھ مل کر کی جانے والی اپنی سمندری مشقیں مکمل کر لی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ہفتے تک جاری رہی ہیں۔ اور جرمنی میں چانسلر انجیلا میرکل کی ڈیموکریٹک کرسچین یونین پارٹی کی نیشنل کونسل نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ارمین لاشیت کو چانسلر کے عہدے کے لیے امیدوار بنا رہی ہے۔ جرمنی میں اس کے لیے عنقریب انتخابات ہونے والے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ترکمانستان کے صدر کے نام ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے لبنانی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور لبنان و علاقے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ایتھیوپیا نے اپیل کی ہے کہ مصر اور سوڈان کو اس کے ساتھ مذاکرات کی طرف واپسی پر آمادہ کیا جائے۔ اور جرمنی کے چانسلر کے عہدے کے لیے اب ارمین لاشیت کا نام پیش کیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔